Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisha Bilal is here, mentor of Quranic course, बैच नंबर 3, लेक्चर नंबर 5। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगी, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी इंशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि हमें सही सही पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 60 से स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ इस्तस्क़ा व इज़, और जब अस्तस्क़ा पानी मांगा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लिक़ौमिही अपनी कौम से, अपनी कौम के लिए। व इज़ इस्तस्क़ा, और जब पानी मांगा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लिक़ौमिही अपनी कौम के लिए, फ़कुल नज़रिब, बस हमने कहा मारिए, अज़रिब मारिए, बिअस्क़ाका अपना असा यानी डंडा, हजरा पत्थर पे। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने कहा कि अपना असा जो है उसको पत्थर पर मारिए। फन फाजरत, तो फूट पड़े, मिनहु इससे, मिन हुस्नता अशरत आइना, 12 चश्मे, आइनन चश्मे, कद अलिमा तहकीक जान लिया, कुल्लु उनासिन हर कौम ने, मशरबहुम अपना घाट, कुलू खाओ, वशरबू और पियो, मिन रिज़्क़िल्लाहि अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा रिज्क में से, वला तअसौ और ना फिरो फिल अर्ज़ी जमीन में, मुफसिदीन फसाद फैलाते हुए। और जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पानी मांगा अपनी कौम के लिए, इस पर हमने हुक्म दिया कि अपना असा, अपना डंडा पत्थर पर मारें, तो इससे 12 चश्मे फूट पड़े और हर कौम ने अपना अपना घाट जान लिया। हमने कहा कि आप खाएं पिए अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा रिज्क में से, लेकिन जमीन में फिसाद फैलाते हुए न फिरें। ये किस्सा भी वादिये तिया का ही है कि जब बनी इसराइल के लोगों ने देखा कि धूप गर्मी खाने पीने में उनको बहुत ज्यादा तकलीफ जो है तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है, तो उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हम पानी पीना चाहते हैं, हमारे लिए अपने रब से दुआ कीजिए कि हमें पानी अता करे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की, तो अल्लाह ताला ने कहा कि आप, एक खास किस्म का पत्थर था, इस पर अपना असा मारिए, और इससे जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा पत्थर पर मारा तो उसमें से 12 चश्मे फूट पड़े। अब अक्सर लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि 12 चश्मे क्यों थे? अगर एक चश्मा होता तो उसमें भी अल्लाह ताला ने इतनी बरकत डाली थी कि वो सबको पूरा आ सकता था। 12 चश्मे इसलिए उसमें से निकलते थे क्योंकि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के जिनका लक़ब इसराइल था, उनके 12 बेटे थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और हर एक औलाद का एक खानदान था। इसी तरह से बनी इसराइल के 12 कबीले थे और इन 12 कबीलों के तमाम इंतजामात अलग अलग ही रखे जाते थे। हर कबीला जो था एक दूसरे से जुदा था, हर कबीले के सरदार अलग से थे। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसमें से 12 चश्मे निकाले ताकि हर कबीला अपना अपना चश्मा ले ले और उसमें कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। और अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें रिज्क अता किया गया और कहा गया कि आपने खाना है पीना है और दिल से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है, अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करनी, जमीन पर फसाद नहीं फैलाना, अल्लाह ताला की अताअत करनी है। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि ये जो पत्थर था ये चकोर पत्थर था, ठीक है, ये चकोर पत्थर था, चौड़ाई में था ये पत्थर और बड़ा सा पत्थर था। इसको बैल पर लाद दिया जाता था और जहां उतरते उसको रखा जाता और दोबारा से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस पर असा मारते, इसमें से नहरें बह निकलती और जब वहां से निकलते, वहां से कूच करते तो उसको उठाकर दोबारा से उस पर रख लिया करते थे बैल पे। तो वो तमाम की तमाम जो नहरें चल रही होती थी, रवा होती थी, वो सारी बंद हो जाया करती थी। बाज ने कहा है कि बाज रवायात से ये भी साबित है कि ये जन्नती पत्थर था और एक कौल में है कि ये पत्थर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत से आया था और यूं ही हाथों हाथ पहुंचता हुआ हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को मिला और उन्होंने ये लकड़ी और पत्थर दोनों हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दिए थे। हमने बात की हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कि
ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ پتھر پہ مارتے تھے، پتھر پہ اپنا ڈنڈا مارتے تھے تو اس میں سے 12 چشمے نکل آتے تھے۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، پانی کم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تلاش کریں، کسی کے پاس اگر تھوڑا سا بچا ہوا پانی ہے تو وہ میرے پاس لے آئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک برتن لے آئے جس میں تھوڑا سا پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برتن میں اپنا دستے مبارک ڈالا اور فرمایا کہ چلیں پانی پینا شروع کریں، وضو کرنا شروع کریں، اور اللہ تعالیٰ کی برکت سے اللہ رب العزت نے محمد ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے پانی کے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ سبحان اللہ۔ اور لوگ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں مبارک سے پانی کے چشمے نکل رہے تھے۔ اب یہاں پہ ایک اور بات آپ کو سمجھنی چاہیے کہ معجزہ کیا ہوتا ہے، معجزے کی حقیقت کیا ہوتی ہے۔ معجزہ جو ہے وہ در حقیقت نبی کا اپنا فعل، اپنا عمل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت کا ہی کام ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کسی نبی کے ذریعے سے، نبی کے ہاتھوں سے ظاہر کرواتے ہیں، اور وہ ایسے کام جو کہ کوئی انسان نہیں کر سکتا، انسان کوئی سوچ نہیں سکتا کہ اس طرح سے ہو جاتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے کروا دیتا ہے، کوئی ایسا عمل دکھا دیتا ہے۔ تو یہ اس لیے کہ دنیا والے حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، اور معجزات ہوتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے۔ اور اس طرح کا جو مینس کے سم ٹائم ایسے بہت سارے معجزات ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جیسے کہ چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، ٹھیک ہے، چاند کا واپس لوٹ آنا، اس طرح سے بہت سارے معجزات ہیں۔ معجزہ وہ ہوتا ہے جس کو، جو انسانی عقل کو دنگ کر دے، انسانی عقل جس سے دیکھتے ہی حیران رہ جائے کہ یہ تو پاسبل نہیں ہے، سائنس اس کو دیکھ کے حیران رہ جائے یہ تو پاسبل نہیں ہے، لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے اللہ رب العزت ایسے ایسے عمل کروا دے۔ وَإِذْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبرا، ہرگز نہیں صبر کریں گے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، لن نصبرا، ہم ہرگز نہیں صبر کریں گے، علی طعام، کسی ایک کھانے پر، واحد، ایک، فدعو، پس دعا کیجئے، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یخرج لنا، نکال دے ہمارے لیے، مما، سے، جو تنبتو، اگاتی ہے، ارض، زمین، من، سے، بقلیہ، ترکاری، وقثائها، اور یہ جو ہے سبزیاں لائک کھیرا ہے اور تر وغیرہ، ٹھیک ہے، وقثائها، اور ککڑی، وفومیها، اور گندم، وعدسیها، اور مسور، وبسطلیها، اور پیاز، قال، اس نے کہا، اتستبدلون، کیا تم بدلنا چاہتے ہو، الذی، جو کہ ہوا، ادنا، وہ ادنا ہے، بالذی، اس سے جو کہ ہوا، خیر، بہتر ہے، اہبطوا، تم اتر جاؤ، مصرن، شہر میں، مصر شہر کو کہتے ہیں، فإن، پس بے شک، لکم، تمہارے لیے، ما سألتم، جو تم سوال کرتے ہو یا جو تم مانگتے ہو، وضربت، اور ڈال دی گئی، علیہم الذلۃ، ان پر ذلت، والمسکنۃ، اور محتاجی، وباءوا، اور وہ لوٹے، بغضب، غضب کے ساتھ، من اللہ، اللہ کے، ذالک، یہ، بأنہم، اس لیے کہ وہ، کانوا، تھے، یکفرون، انکار کرتے، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور وہ قتل کیا کرتے تھے نبیوں کو بغیر ناحق قتل کیا کرتے تھے، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور نافرمانی میں وہ حد سے زیادہ بڑھ جانے والے تھے۔ اور جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم ایک ہی طرح کے کھانے کھا رہے ہیں، منو سلوا کھا رہے ہیں، ایک ہی طرح کی سویٹ ڈش ہمیں مل رہی ہے، اور ہمیں ایک ہی طرح کے بٹیر جو ہیں وہ مل رہے ہیں، تو آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ ہمارے لیے وہ ایسی چیزیں پیدا کرے جو کہ زمین میں سے اگا کرتی ہیں، جیسے کہ ساگ ہے، جیسے کہ وہ میں نے آپ کو بتایا جیسے کھیرا وغیرہ ہے، ککڑی ہے، اور جیسے گندم ہے، اور مسور ہے، پیاز ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اچھی چیزوں کے بدلے میں، جو چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت سے عطا کی جا رہی ہیں، ان کے بدلے میں آپ ادنا چیزوں کو پریفر کر رہے ہو، اور آپ کہہ رہے ہو کہ ہمیں ایسی چیزیں ملیں جو کہ ادنا ہے، جس پہ آپ کو خود محنت کرنا پڑے گی۔
تو ان پر ڈال دی گئی ذلت اور پستی اور وہ اس کے مستحق ہو گئے تھے، محتاجی ان پہ ڈال دی گئی، کیونکہ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا قتل کیا کرتے تھے، ناحق قتل کیا کرتے تھے، اور وہ حد سے زیادہ بڑھ جانے والے تھے۔ وادی طیہ میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو بغیر محنت اور مشقت کے اتنی لذیذ غذا من و سلوا عطا فرما رکھی تھی، صاف ستھرا میٹھا پانی عطا کیا تھا۔ بنی اسرائیل جو تھے، بنی اسرائیلی بہت بے صبرے تھے، ٹھیک ہے، یعنی ایک ہی کھانے پر ان سے صبر نہیں ہو رہا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ روز روز ہم من و سلوا کھا کر ہماری طبیعت عجیب ہو گئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم طرح طرح کے کھانے کھائیں، اس لیے آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے سبزی، پیاز، مسور اور ایسی تمام چیزیں زمین سے اگائے، اور تاکہ ہمارا ٹیسٹ چینج ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ جو ہیں افضل چیز کو چھوڑ کر ادنا چیز کو بہتر سمجھتے ہو، اور اس لیے یہاں پہ ہے کہ پھر یہاں پہ لاسٹ پہ کہا گیا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، وہ انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کیا کرتے تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں نے قریباً 300 انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا، جس میں حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ سخت عذاب والا قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا، یا وہ ہوگا جو لوگوں کو گمراہ کرنے والا پیشوا، یا وہ ہوگا جو لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کے جائے، یا وہ جو کہ تصویر بنانے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر بھی کہا کرتے تھے، حضرت مریم علیہ السلام پر بدکاری کے الزام لگایا کرتے تھے۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے یہودی قوم کو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور سکینت والمسکنت اور محتاجی اتار دی، ان کے ان اعمال کی وجہ سے جو وہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا کرتے تھے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، اور بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے، والنصارى اور جو عیسائی ہوئے، والصابئین اور جو صابی ہوئے، من آمن باللہ جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فلہم اجرہم عند ربہم بس ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور انہیں نہ تو کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ سب سے موٹیویشنل آیت جو ہے، یہ آیت کا پارٹ جو ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو اللہ تعالیٰ کی مانتے رہے نہ تو انہیں کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ اب اس میں یہ موٹیویشن ہے کہ اگر آپ اللہ کی مان کے چلتے رہیں، صالح عمل کریں، وعمل صالحا اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، جنہوں نے صالح عمل کیے، اللہ اور اس کے بتائے ہوئے اللہ اور اس کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہے، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، نہ تو وہ دنیا میں غمگین ہوں گے نہ وہ آخرت میں غمگین ہوں گے، ان کے پاس غم کا سایہ بھی نہیں آئے گا۔ اب یہاں پہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو یا صابی ہو، وہ جو ہے اگر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا ہے، بالکل ٹھیک اور صالح اعمال کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ، کیونکہ اسلام سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، تب اسلام ابھی آیا تھا اور کہا گیا تھا کہ آپ جو اس میں ان یہودیوں کی بات ہو رہی تھی اور عیسائیوں کی بات ہو رہی تھی جو اپنے مذہب پر رہتے ہوئے بھی نیک اعمال کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کو بھی جنت دی جائے گی۔ لیکن پھر اس کے بعد جیسے ہی اسلام آیا تو قیامت تک کے لیے یہی واحد دین ہے، یہی واحد کتاب ہے جس پر عمل کر کے جنت کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور یہاں پہ یہود سے مراد جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، نصارہ سے مراد عیسائی ہیں جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز، صابی سے مراد، ٹھیک ہے، والصابئین صابی سے مراد
وہ فرقہ یا وہ لوگ ہیں جو ستاروں کی یا فرشتوں کی عبادت کیا کرتے تھے کہ اگر یہ ایمان لے آتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ پہلے وہ کس مسلک تھے کس مسلک سے بلونگ کرتے تھے یا کس مذہب سے تھے، لیکن اسلام لے آتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، تو صالح عمل کرنے کی وجہ سے نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے، ان کی آخرت بہترین ہوگی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے لیا، میثاقکم پختہ اقرار، ورفعنا اور ہم نے اٹھایا، فوقکم تمہارے اوپر، طور اور ہم نے آپ کے اوپر طور کو اٹھا دیا، اور ہم نے آپ کے اوپر کوہ طور کو بلند کیا، فوقکم الطور کوہ طور کو، خذو پکڑو، ما آتیناکم جو کہ آپ کو دیا گیا ہے، ما آتیناکم بقوت واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، اور جو ہم نے آپ کو احکامات دیے ہیں اس پر عمل کرو تاکہ آپ پرہیزگار بن جائے، ثم پھر تم پھر گئے، جو آپ کو بات کہی گئی تھی اس سے آپ پھر گئے، من بعد ذالک اس کے بعد، فلولا فضل اللہ اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا، اور ورحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین تو آپ نقصان اٹھانے والے تھے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا اور انہوں نے جان لیجئے کہ انہوں نے زیادتی کی، نعتدو زیادتی کی، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن، فقلنا پس ہم نے کہا، لہم ان سے، کونو ہو جاؤ، قیردتن بندر، خاسئین ذلیل، اور ان لوگوں کا حال دیکھیے جنہوں نے ہفتے کے دن زیادتی کی، ہفتے کے دن سے تجاوز کیا، اور ہم نے ان سے کہا کہ آپ ذلیل بندر ہو جاؤ، فجعلناها پھر ہم نے اسے بنایا، نکالا لما بین یدیہا لوگوں کے سامنے عبرت، وما خلفها اور ان کے پیچھے آنے والوں کے لیے، وموعظۃ للمتقین اور اس میں نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ بنی اسرائیل جو تھے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ بار بار اصرار کیا کرتے تھے کہ آپ جو ہیں اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے کوئی مستند آسمانی کتاب لائیے تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے کتاب لے آئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب عطا کر دی 40 راتیں وہاں پہ گزارنے کے بعد، تو جب آپ واپس آئے تو آپ نے اپنی قوم کو دکھائی تو انہوں نے کہا کہ اس میں جتنے احکامات ہیں وہ تو بہت مشکل ہیں، اب ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، تو ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ کوہ طور کے پہاڑ کا ایک بڑا سا ٹکڑا اٹھا کر ان کے سروں پر معلق کر دیں، کہ ان سے کہا جائے، اور ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان سے کہا جائے کہ اگر آپ لوگ اس کتاب کے احکامات کو قبول نہیں کریں گے تو یہ پہاڑ کا ٹکڑا جو ہے وہ آپ پر گرا دیا جائے گا، جس سے آپ کے جو ہیں آپ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ تو کیا ہوا کہ جیسے ہی بنی اسرائیل کے لوگوں نے دیکھا کہ پہاڑ کا ایک بڑا سا ٹکڑا ہمارے سروں پر معلق ہے اور ہم اگر بات نہیں مانیں گے تو ہمارے سروں پہ گرے گا اور ہم سب کے سب مارے جائیں گے، تو انہوں نے کہہ لیں کہ مجبوری میں یا جیسے بھی انہوں نے احکامات کو قبول کر لیا۔ اب یہاں پہ ایک کوشچن ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ دین میں جبر کرنا یا پھر زور زبردستی کرنا تو جائز نہیں ہے، پھر بنی اسرائیلیوں پر پہاڑ لٹکا کر انہیں تورات کے احکامات قبول کرنے پر کیوں مجبور کیا گیا؟ کیونکہ اسلام کو جب قبول کیا جاتا ہے یا کوئی بھی ہم اسلام قبول کرتے ہیں، جو بھی اسلام قبول کرتے ہیں انہیں زبردستی تو اسلام قبول نہیں کروایا جاتا، لیکن سٹارٹ میں اسلام نہیں قبول کروایا جاتا اور نہ ہی کوئی زور زبردستی کرتا ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد اگر کوئی مرتد ہو جاتا ہے تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس کی سزا کیا ہے، اس کی وہ واجب القتل ہے، اسلام لانے کے بعد کوئی اسے پھر جاتا ہے تو واجب القتل ہے۔ اسی طرح سے بنی اسرائیل کے تمام لوگ پہلے تو ایمان لے آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور مکمل طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں بھی مان رہے تھے، خود ہی انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اپنے رب سے کوئی کتاب لے آئیے،
जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे कोहे तूर पे जाके 40 रातों के बाद अहकामात लेके आए, फिर उन्होंने कहा ये तो बहुत इसमें सख्त अहकामात हैं, इसमें ऐसे ऐसी बातें की गई हैं, इसमें ये भी कहा है कि हफ्ते के दिन आपने शिकार नहीं करना, आपने मछलियां नहीं पकड़नी, तो ये तो हमारा बहुत लॉस हो जाएगा। और जैसे कि हमें उम्मत मोहम्मदिया में ये है कि आपने फ्राइडे को अपने कारोबार बंद कर देने हैं, जुमा के टाइम आपने जुमा पढ़ना है, ठीक है। इसी तरह से उनसे कहा गया था कि आपने हफ्ते के दिन मछलियां नहीं पकड़नी, ठीक है। फिर उनसे जब एक किताब के आ जाने के बाद वो इस चीज से करने लगे कि टाल मटोल से काम लेने लगे कि इसमें तो बहुत सख्त अहकामात हैं, हम नहीं मानने वाले, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्ते को हुक्म दिया कि आप इनके सरों पर पत्थर मुअल्लिक कर दें और इन्हें बता दें कि अगर आप इन अहकामात को नहीं मानेंगे, खुद ही आपने कहा है कि हमारे लिए किताब लेके आइए, अगर अब आप इन अहकामात को नहीं मानेंगे तो आपके सरों पर इन पत्थरों को बरसा दिया जाएगा। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कई सौ साल बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाना में यहूदियों की मुल्क शाम के मगरबी जानिब समंदर के किनारे एक आबादी थी जिसका नाम एला था। अलिफ ये नाम है एला, जिसमें तकरीबन 80,000 यहूदी आबाद थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के उनके दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद कई सौ साल बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाना में, ठीक है, और उसमें करीबन काफी ज्यादा मेजोरिटी करीबन 80,000 यहूदी जो थे वो आबाद थे, और इनकी तिजारत का सारा दारोमदार मछलियों पर था। वो मछलियां पकड़ा करते थे हफ्ते के रोज, जिसको यहाँ पे सबत कहा गया है, सबत फिस सबत, हफ्ते के रोज। और हफ्ते के रोज तौरात में ये था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में शिकार खेलने, कारोबार करने, दुनियावी तमाम काम जो थे उनको करने से मना किया गया था, और ये था कि हफ्ते का दिन उनकी इबादत का दिन था, उनका रिलीजियस डे था। जैसे कि क्रिश्चियन का रिलीजियस डे जो है वो संडे है और हमारा जो है फ्राइडे है, और इसी तरह से उनका हफ्ते का दिन था। हफ्ते के दिन उनसे कहा गया था ना तो आपने मछलियां पकड़नी है, ना ही कोई कारोबार करना है, ना ही आपने शिकार खेलना है, ना ही कोई दुनियावी काम करना है, बल्कि आपने इबादत करनी है, ठीक है। अल्लाह ताला ने उनको आजमाइश में मुब्तला किया, उनका इम्तिहान लेना था कि हफ्ते वाले दिन उस समंदर के जो मगरबी साइड थी ना, वहां पे बड़ी कसरत में मछलियां तैरती हुई आया करती थी, बाकी दिनों में थोड़ी सी कम आया करती थी। अल्लाह ताला उनकी आजमाइश ले रहे थे, उनका इम्तिहान ले रहे थे। तो जैसे ही हफ्ते का दिन होता, कसरत से मछलियां ऊपर, इतनी ज्यादा तादाद में मछलियां आती कि ऊपर ऊपर तैर रही होती थी, बड़ी बड़ी मछलियां, और बाकी दिनों में वो पानी के अंदर रहा करती थी। और ये हालत करीबन काफी अरसे तक कायम रही। बस्ती के जो यहूदी थे, उनके जहन में उन्होंने साजिश करना स्टार्ट की कि कोई ऐसी तदबीर होनी चाहिए कि हम जो है काम करें भी और पता भी ना चले। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पास काफी तालाब बना लिए, उसमें से छोटी छोटी नालियां निकाल के तालाबों के अंदर डाल दी। फिर उन्होंने हफ्ते के दिन उसको खोल दिया करते थे, और मछलियां तैरती हुई उन जो तालाब थे उनके अंदर चली जाया करती थी, उनके अंदर चली जाती, और फिर ये हफ्ते के दिन वहां से बंद कर दिया करते, जो नालियां थी वो बंद कर दिया करते थे, और फिर संडे को जाके अगले दिन जाके वो सारी मछलियां पकड़ लिया करते थे। वो इसलिए अच्छी खासी मछली उनकी पकड़ी जाती थी क्योंकि हफ्ते के दिन उन्होंने उसको कर लिया होता था। और इसी तरह से कुछ लोग तो इस तरह से करते थे कि हफ्ते के दिन जो डोर डाल दिया करते थे और बड़ी बड़ी मछलियां आ जाया करती थी, या कुछ लोग जाल लगा दिया करते थे हफ्ते के दिन, और इतवार के दिन उस जाल को निकाल लिया करते थे। तो कुछ लोगों ने ऐसा ऐसा ऐसे करना शुरू किया कि हम लोग तो, जब उनसे पूछा गया कि आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं, वो कहते कि हम तो हफ्ते के दिन पकड़ते ही नहीं है, हम तो पकड़ते ही इतवार के दिन है। मीन्स के अल्लाह रब्बुल इज्जत को धोखा दे रहे थे कि हम तो हफ्ते के दिन पकड़ते ही नहीं, हम तो इतवार के दिन पकड़ते हैं। आहिस्ता आहिस्ता पहले तो लोग ये छुप छुप के काम किया करते थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने क्या किया कि लोगों ने खुल्लम खुल्ला उसको करना शुरू किया, और बड़े बड़े होज बना लिए। जब मछलियां आ जाया करती थी, फिर नालियों से होती हुई वो उन होजों में चली जाती, और फिर उनको बंद कर दिया जाता, और इतवार के दिन वो मछलियां पकड़ते और ऐलानिया तौर पर बाजारों में फरोख्त किया करते थे। हजरत फिर जो वक्त के पैगंबर थे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, उन्होंने मना किया कि ऐसी हरकत ना करें। तकरीबन 1200 यहूदी तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बात मानते रहे, लेकिन देखिए 80,000 यहूदी थे, 1200 जो थे वो मानते रहे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बात और मुत्तफिक हो गए, और कुछ लोग जो थे
وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے خلاف ہو گئے، انہوں نے بات نہیں مانی، اور اس دن عبادت کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو، اور اتنے بے باکانہ طریقے سے جو وہ کر رہے تھے اپنا کاروبار وغیرہ، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان سے کہا وَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہ آپ جو ہیں بندر اور ذلیل بندر ہو جائیں، قِرَدَةً بندر، خاسئین ذلیل۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ اگر بات نہیں مانتے کسی بھی طریقے سے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب سے ان تمام لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اس کے بعد تقریباً 3 دن یہ لوگ تھے اپنے اپنے مکانوں کے اندر چلے گئے اتنی شرمندگی کی وجہ سے، لیکن 3 دنوں کے اندر نہایت ذلت کے ساتھ انہوں نے گزاری، اور تمام جو لوگ تھے وہ ختم ہو گئے۔ 3 دن کے بعد وہ سارے ختم ہو گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مسخ شدہ قوم تھی وہ 3 دن کے اندر ساری ہلاک ہو گئی تھی، اور ان کی کوئی نسل نہیں۔ یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو بندر ہیں وہ اسی نسل میں سے ہیں جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہودی تھے، انہیں بندر بنا دیا گیا تھا۔ لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان میں سے نہیں ہے، وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے تھے، اور یہ جو جانور پیدا کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ سے جانوروں کو پیدا کیا تھا۔ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا، وَإِذْ قَالَ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم سے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ ایک گائے کو ذبح کیجئے، تو وہ لوگ مذاق اڑانے لگے۔ قالوا کہنے لگے اتتخذنا، کیا آپ کرتے ہیں، ہزوا ہمارے ساتھ مذاق۔ قال ہم نے کہا، اس نے کہا اعوذ باللہ، میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی، ان اکونا، کہ میں ہو جاؤں من الجاہلین، جاہلوں میں سے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے آپ ایک گائے کو ذبح کرو، وہ لوگ کہنے لگے کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نعوذ باللہ، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اگر ایسا کام کروں تو میں جاہل نہیں ہوں کہ میں اس طرح کا آپ لوگوں سے جھوٹ بولوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہاں واقعی پتہ چل گیا ان کو، پھر انہوں نے کہا قالوا ادع لنا ربک، اپنے رب سے دعا کیجیے، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبجل لنا وہ بتائے ہمیں، ما ہی وہ کیسی ہو، جو گائے ہے وہ کیسی ہو، ما ہی وہ کیسی ہو۔ قال انہوں نے کہا، قال کہا، انہو بے شک، یقول فرماتا ہے، انہا بے شک، بقرۃ گائے، جو گائے ہے بے شک وہ ہو، لا فارض ولا بکر، لا فارض نہ بوڑھی ہو، ولا بکر اور نہ چھوٹی عمر کی ہو، فارض نہ تو بوڑھی ہو نہ ہی وہ چھوٹی عمر کی ہو، عوان درمیانی، عوان جوان، بین ذالک درمیان میں، ففعلوا پس کر گزرو، ما تؤمرون جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ قالوا ادع لنا انہوں نے کہا دعا کیجئے ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، ما لونھا کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال انہوں نے کہا انہو یقول انہا بقرۃ صفراء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے جو ہے وہ زرد رنگ کی ہونی چاہیے، فاقع لونھا تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو اچھی بھی لگے۔ قالوا ادع لنا انہوں نے دوبارہ سے کہا اپنے رب سے دعا کیجئے ہمارے لیے کہ وہ کیسی ہے، ان البقرہ تشابہ علینا، ہمیں ابھی بھی اس میں شک ہے، تشابہ ہمیں اس پہ ابھی بھی شبہ اور شک ہے کہ وہ کس طرح کی ہونی چاہیے، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ اگر ہمیں صحیح بات بتائی جائے گی اور ہم اس پہ عمل کر لیں گے۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گائے ایسی ہو نہ تو ہل میں چلی ہوئی ہو، تثیر الارض نہ کھیتی میں چلائی گئی ہو، ولا تسقی الحرث نہ کھیتیوں کو پانی دیتی ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا بے عیب ہونی چاہیے، قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون، کہنے لگے اب آپ نے ہمیں پوری بات بتائی ہے، ٹھیک بات بتائی ہے، اب ہم ذبح کریں گے ایک گائے کو۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے کہا کہ آپ نے ایک گائے ذبح کرنی، اگر وہ بار بار کوشچن نہ کرتے، جیسی گائے ملتی اس کو ذبح کر دیتے، اتنی ریسٹرکشنز نہ لگانی پڑتی، نہ ہی انہیں اتنا زیادہ اتنی مہنگی گائے خریدنا پڑتی۔ یہ بہت دلچسپ اور بہت پیارا قصہ ہے
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का, कि बनी इसराइल में एक शख्स बहुत मालदार था, इसकी सिर्फ एक बेटी थी और उसका एक भतीजा था। जो भतीजा था उसके वालिदैन वफात पा चुके थे और इसके अलावा इसका कोई भी वारिस नहीं था। भतीजे को अचानक से ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने चचा को मार डालूं, ताकि इसकी जो बेटी है इससे मैं निकाह भी कर लूं और कत्ल की जो है तोहमत दूसरों पर रखकर उसकी मैं देत भी वसूल कर लूं और मकतूल के माल का मालिक भी बन जाऊंगा। और एक दिन मौका पाकर उसने अपने चचा को कत्ल कर डाला और लाश को अपने गांव से बाहर दूसरे गांव में डाल दिया। सुबह को खुद इसके खून का मदी हुआ और दूसरे गांव के आदमियों पर कत्ल का इल्जाम लगाया कि इस गांव के आदमियों ने मेरे चचा को कत्ल कर दिया है। बात काफी लड़ाई झगड़े पे पहुंची। जब गांव वालों ने देखा कि हमारा बंदा जो है दूसरे गांव वालों ने कत्ल कर दिया है, तो वो सारे लड़ने मरने मारने पर तुल गए। तो कुछ जो समझदार लोग थे उन्होंने कहा कि लड़ाई क्यों करते हो, अल्लाह के पैगंबर यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हमारे दरमियान मौजूद हैं, हम उनसे मशवरा करते हैं। चुनाचे वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा कि अपने रब से दुआ कीजिए कि हम क्या करें। तो अल्लाह ताला ने कहा कि एक गाय ज़िबा कीजिए। गाय ज़िबा करने के बाद आपने क्या करना है कि गाय का एक टुकड़ा लेके मकतूल है मीन्स के जिसकी जो डेड बॉडी है उसके साथ आपने लगा देना है। वो खुद अपने मुंह से बोल के बताएगा कि उसका कातिल कौन है। ठीक है। तो उन्होंने जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला आपको हुक्म दे रहा है कि आप एक गाय ज़िबा कीजिए और उसका गोश्त का एक टुकड़ा मकतूल की लाश पर रखिए। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये बात की तो बनी इसराइली नहायत बदतमीजी से बात करने लगे, क्या आप हमसे मजाक करते हैं? हम तो आपसे कातिल का नाम दरियाफ्त करते हैं और आप गाय ज़िबा करने का हुक्म दे रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नाउज़ बिल्लाह, मैं जाहिल नहीं हूँ, बल्कि मैंने अल्लाह से पूछा है और अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है और आपको चाहिए इसकी तामील कीजिए। फिर उन्होंने तरह तरह के सवालात किए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि वो गाय कैसी हो, इसका रंग कैसा हो, वगैरह वगैरह। और इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये किस्सा सुनाया और साथ में फरमाया कि अगर वो लोग इस तरह की बात ना करते तो अल्लाह ताला ने उन पे इतनी सख्ती नहीं करनी थी, एक साथ ही उनका ये सारा काम हो जाना था। तो फिर अल्लाह ताला ने जब उन्होंने पहला क्वेश्चन किया कि उसकी उम्र कैसी हो, तो अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आया कि बिल्कुल बूढ़ी नहीं होनी चाहिए, बल्कि बच्चा नहीं होना चाहिए, दरमियानी उम्र की हो, जिसको बिल्कुल दरमियानी जवान होनी चाहिए। और इसके बाद उन्होंने क्वेश्चन किया रंग कैसा हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक बताया कि उसका रंग जर्द, वो भी खूब गहरा होना चाहिए। फिर उन्होंने तीसरा सवाल किया कि उस गाय की और भी खूबियां बयान कीजिए, अभी भी हमें उसमें शक है, हमें डाउट है अभी भी। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा है कि बिल्कुल उम्दा किस्म की हो, बेऐब ना हो, ना तो हल चलाया गया हो उससे, ना ही जमीन में चलाई गई हो, ना कुएं में जोड़ी गई हो, ना ही उससे पानी खींचा गया हो, कुएं में जोड़ने के बाद उससे पानी खींचा गया हो, बिल्कुल बेदाग होनी चाहिए। जब आपने पूरी बात बता दी तो उन्होंने कहा इंशाल्लाह अब हम इस गाय को तलाश कर लेंगे। अब दूसरी तरफ भी एक किस्सा इसका है। इधर बनी इसराइल में एक नेक और खुदा परस्त आदमी था और उसकी बीवी भी ऐसी थी, वो भी बहुत नेक थी। उनके पास एक छोटी सी एक बच्चिया थी। ठीक है। और उनका एक ही बेटा था। जो आदमी था उसका इंतकाल हो गया और मरते वक्त उस शख्स ने अपनी बीवी से मशवरा किया कि इस बच्चिया जो है गाय की, इसको हम जंगल में छोड़ देते हैं और अल्लाह ताला की अमानत में दे देते हैं। और कहा कि मैं जाके उसको जंगल में छोड़ दिया और कहा कि ऐ अल्लाह मैं आपकी अमानत में दे रहा हूँ, जैसे ही मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा आप मेरे बच्चे को दे दीजिएगा। अल्लाह ताला ने उसकी गाय की हिफाजत फरमाई, ना उसको किसी भी जानवर ने खाया, ना उसको किसी ने, इसके अल्लाह ताला की तरफ से उसकी परवरिश होती रही। माँ ने बच्चे की बहुत नेक परवरिश की और बहुत अच्छे तरीके से उसकी परवरिश की। जब लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तो माँ का बहुत फरमाबरदार निकला। एक रोज उसकी वालदा ने कहा कि बेटा आप ना जंगल में चले जाओ और जाके कहना कि ए अल्लाह जो अमानत थी वो मुझे दे दीजिए, रिटर्न कर दीजिए। बच्चे ने जाके आवाज लगाई तो एक गाय दौड़ती हुई आई और ये लड़का जो था गाय को लेकर अपनी वालदा के पास आया। उसकी वालदा ने कहा कि इसको बाजार में ले जाकर फरोख्त कर दो, लेकिन हिदायत की कि इसके जो भी दाम लगेंगे मेरे मशवरे के बगैर आपने इसको नहीं बेचना। ये लड़का गाय को लेकर बाजार में गया, वहां एक शख्स ने इसकी कीमत लगाई, मगर लड़के ने कहा कि मैंने अपनी वालदा से मशवरा करना है, फिर मैं आपको बताऊंगा। असल में वो फरिश्ता था, वो इम्तिहान ले रहा था लड़के का। वो लड़का, उसने कहा कि मैं आपको डबल कीमत दे देता हूँ, आप अपनी वालदा से मशवरा ना करो।
تو بچے نے کہا نہیں میں اپنی والدہ سے مشورہ کر کے ہی دوں گا. وہ اپنی والدہ کے پاس گیا. والدہ نے کہا نہیں ابھی اس کو فروخت نہیں کرنا. کافی دن وہ جاتا رہا, والدہ انکار کرتی رہی, اس کی قیمت بڑھائی جاتی رہی فرشتے کی طرف سے. لڑکے نے کہا کہ جب تک میری والدہ ہاں نہیں کرے گی تب تک میں آپ کو یہ نہیں فروخت کروں گا. پھر فرشتے نے کہا کہ آپ بہت نیک ہو, لیکن میں آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں, ابھی آپ اس گائے کو فروخت نہ کرو. بنی اسرائیل کے لوگوں کو ان قریب اس گائے کی ضرورت ہوگی, وہ اس کی تلاش میں آئیں گے, پھر آپ نے کیا کرنا ہے, اس کے ہم وزن سونا لے کر اس کو فروخت کرنا ہے. اور ادھر بنی اسرائیل کے لوگ گائے کو تلاش کرتے ہوئے پہنچے, اور وہ نیک یتیم سالے لڑکا جو تھا اس سے انہوں نے گائے خریدی اتنی قیمت میں. ہم یہاں پہ بات کر رہے تھے بنی اسرائیل کے لوگوں کی, کہ کس طرح سے انہوں نے اللہ رب العزت سے بار بار کوشچن کیے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ وہ گائے ہے وہ کیسی ہونی چاہیے, اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے, اور پھر کہا کہ آپ ہمیں ٹھیک ٹھیک بتائیے جیسی بھی ہوگی, آپ ہمیں اس کی تمام نشانیاں جو ہیں وہ صحیح طریقے سے بتا دیجیے, اس کے بعد ہم انشاءاللہ کر گزریں گے جو کہ آپ کے رب کی طرف سے کہا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہاں پہ ایک واضح پیغام دیا ہے کہ اگر آپ اپنے پیرنٹس کی, اپنی والدہ کی بات مانیں گے, ان کی عزت کریں گے, ان کا احترام کریں گے, کہ جو بات سم ٹائم ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں شاید وہ ہمارے خلاف ہیں, شاید وہ کچھ باتوں میں ایسے لگ رہا ہوتا ہے, لیکن دیکھیے کہ یہاں پہ اب جو لڑکا تھا یہ بھی تھا کہ اس کو جب دگنی قیمت کا کہا گیا کہ آپ اس بچیا کو, اس گائے کو بیچ دیجیے, آپ کو ڈبل قیمت عطا کی جائے گی. پھر جب اس کو کہا گیا کہ آپ کو ٹرپل دی جائے گی, پھر اس کو ڈبل قیمت, اس سے بھی اگلے دن اس سے زیادہ قیمت ہو گئی, پھر اس سے زیادہ قیمت ہو گئی, اتنی قیمت بڑھتی رہی. لیکن اس بچہ جو تھا اس کے دل میں یہ لالچ آ سکتا تھا, اور وہ کہہ سکتا تھا کہ میری والدہ جو ہیں ان کو تو بزنس ہی نہیں آتا. جیسے کہ اکثر یہی جو بزنس مین ہوتے ہیں ان کو یہی لگتا ہے ہمارے والدین جو ہیں ان کو بزنس کی سمجھ نہیں ہے, اگر وہ ہمیں کوئی مشورہ دے رہے ہیں نا تو وہ ٹھیک مشورہ نہیں ہے. وہ لڑکا یہ بھی تو سوچ سکتا تھا کہ میری والدہ مجھے غلط مشورہ دے رہی ہے, میں لڑکا ہوں, میں زیادہ جانتا ہوں, میں باہر کے دنیا کے بارے میں زیادہ جانتا ہوں. اس نے کہا نہیں میری والدہ جو کہہ رہی ہے وہ بہترین ہے, وہ بہت اچھا کہہ رہی ہے, اور میں نے اپنی والدہ کی بات کو ماننا ہے. دیکھیں اس نے اپنی والدہ کی بات کو مانا, ان کو عزت دی, انہوں نے جو کہا تھا اس پہ عمل کیا, تو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام عطا کیا کہ جتنا ویٹ گائے کا تھا, جتنا اس کا وزن تھا, اس کے برابر ان کو سونا ملا. ادروائز جتنی اس کی قیمت لگتی وہ جتنی بھی زیادہ بھی ہو جاتی. اب تو ان کی مجبوری تھی نا, بنی اسرائیل کے جتنے لوگ تھے انہیں چاہیے, ان کو ریکوائرڈ تھا کہ ہمیں پتہ چلے کہ اس کا قاتل کون ہے. انہوں نے تو ہر حالت میں لینی ہی لینی تھی, کیونکہ فرشتے نے پھر اس لڑکے کو لاسٹ, اس نے پہلے نہیں بتایا, روز آتا رہا پوچھتا رہا, لیکن آخری دن اس نے آ کے یہ کہا کہ جو ہے ان قریب بنی اسرائیل کو اس گائے کی ضرورت ہوگی, اور وہ اس کی تلاش میں ادھر تک پہنچیں گے, اور آپ جتنا دام لگائیں گے, جتنی قیمت لگائیں گے, وہ اتنے میں ہی اس کو لے لیں گے. پھر ایسے ہی ہوا کہ وہ جو سالے یتیم لڑکا تھا اس نے جو قیمت بتائی بنی اسرائیل کے لوگوں نے لے لی. اب یہاں پہ ہے فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ, پھر اس کو ذبح کر دیا, وما کادو, اور وہ نہ لگتے تھے یہ فعلون کہ وہ کر گزریں گے, اور انہوں نے اس کو ذبح کر دیا, حالانکہ لگتا نہیں تھا کہ وہ ایسا کر گزریں گے. یہ والی جو آیت کا لاسٹ والا پارٹ ہے نا, فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ, کوئی بھی پھل کاٹنا ہوتا ہے تو اس کو یہ پڑھ کے آپ پھل کاٹیں گی تو اس کا ذائقہ جو ہے زیادہ, اس کا ذائقہ اچھا ہوگا اور وہ میٹھا ہوگا. لائک جو خربوزہ ہوتا ہے سم ٹائم وہ پھیکا بھی نکلتا ہے, لیکن آپ یہ دعا پڑھ کے کاٹیں گے, ایک تو آپ کو ثواب ہوگا کہ آپ نے قرآن پاک کی آیت کو پڑھا ہے, دوسرا یہ ہوگا کہ آپ نے دعا پڑھی ہے اور اس کا ذائقہ بھی میٹھا نکلے گا انشاءاللہ. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا, وَإِذْ, اور جب تم نے قتل کیا, نفسن ایک آدمی کو, فَادَّارَأْتُمْ, پھر تم جھگڑنے لگے, فِيهَا اس میں, وَاللَّهُ مُخْرِجٌ, اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا, مَا كُنْتُمْ, جو تم تھے, تکتمون چھپاتے. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ, تو ہم نے کہا ماریے, بِبَعْضِهَا, اس کا ٹکڑا, كَذَلِكَ, اسی طریقے سے, يُحْيِي اللَّهُ, اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے, موتا, مردے کو, وَيُرِيكُمْ, اور تمہیں دکھاتا ہے, وَيُرِيكُمْ, اور تمہیں دکھاتا ہے, آیاتی ہی, اپنی نشانیاں, لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, تاکہ تم جو ہے غور کرو, تاکہ تم غور و فکر کرو. اور جب تم لوگوں نے ایک آدمی کا خون کر دیا, اس کو قتل کر دیا,
پھر اس کو ایک دوسرے پر ڈالنے لگے. اللہ تعالیٰ اس کام کو ظاہر کرنا چاہتا تھا اور جس چیز کو تم چھپانا چاہتے تھے اس کے لیے ہم نے حکم دیا کہ آپ اس کا اضربو مارو ببعضھا، اس کا ایک ٹکڑا ساتھ لگا دو ڈیڈ باڈی کے. اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے مردہ کو زندہ کرتا ہے اور آپ کو دکھاتا ہے اپنی نشانیاں. حالانکہ اگر عقل کی بات کی جائے یا دیکھنے کی سوچنے کی، کوئی سوچ نہیں سکتا کہ مردہ ہو جانے کے بعد دوبارہ سے وہ زندہ ہو سکتا ہے. لیکن اللہ رب العزت کے کن کہنے سے اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جہاں پہ سائنس اور تمام ٹیکنالوجی ایک سائڈ پہ ہو جاتی ہے لیکن اللہ رب العزت کی ذات جو ہے اس کو کر دکھاتی ہے اور اس کو زندہ کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ آپ کو دکھاتا ہے اپنی نشانیاں تاکہ آپ غور و فکر سے کام لیں. ثم قصد پھر سخت ہو گئے قلوبکم تمہارے دل من بعد ذالک اس کے بعد فہی کالحجارۃ جیسے کہ پتھر. پھر آپ کے دل اتنے سخت ہو گئے جیسے کہ پتھر ہے. او اشد قسوہ یا اس سے بھی زیادہ. وان من الحجارۃ اور بے شک پتھر لما یتفجر اس میں سے پھوٹ نکلتی ہیں منہ الانہار نہریں. پتھر اتنا سخت ہو گیا جیسے کہ اس میں سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا اور بے شک لما جو کہ یہ شکا کو پھٹ جاتے ہیں فَيَخْرُجُ تو نکلتا ہے منہ اس سے ماء پانی. وَإِنَّ اور بے شک منہا اس سے لما یحبط البتہ گرتا ہے من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ بے خبر جو کہ آپ لوگ کرتے رہتے ہو. پھر انہوں نے بنی اسرائیل کے لوگوں نے جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. آپ جو ہے گوشت کا ٹکڑا مقتول کی باڈی کے ساتھ ٹچ کر دیجئے پھر وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دے گا. اب گائے کے لوگوں نے اس کو گائے کے جو تھے خریدنے والے انہوں نے اس کو ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد اس کا ایک ٹکڑا مقتول کی لاش پر رکھا تو مقتول زندہ ہو کے کھڑا ہوا اور اپنے بھتیجے کا نام بتا دیا کہ کس کس طرح اس نے کیا اور جس کو بولو اس کو تمام ظاہر کر دیا تمام قصے کو بتا دیا اور مقتول کا نام بھی بتا دیا. پھر گرا اور دوبارہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی. اس پر قاتل یعنی مقتول کے بھتیجے کو پکڑا گیا قصاص دیا گیا. اس کو حالانکہ دیکھیں وہ ایک بھتیجا تھا اس کی ایک بیٹی تھی. چچا کیا پتا چچا کے ذہن میں یہی ہوتا کہ چچا نے اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ ہی کرنا ہوتا. ایک چیز کے لیے جب بے صبرے ہو جاتے ہیں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز ہمیں کبھی نہیں ملے گی یا اس کو ہم حاصل نہیں کر سکتے. ایک چیز جب غلط طریقے سے حاصل کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے پھر سزا تو بھگتنی پڑتی ہے. اب اس نے ایک چیز جو تھی حلال چیز کو حرام طریقے سے اس نے حاصل کرنا چاہا. اگر وہ ویسے ہی چچا کی بیٹی سے شادی کر لیتا تو چچا کی تو اور کوئی اولاد تھی ہی نہیں. اس کو سارے کا سارا مال بھی مل جانا تھا گھر بھی مل جانا تھا چچا کی بیٹی سے شادی بھی ہو جانی تھی. چچا کی تو اور کوئی اولاد نہیں تھی لیکن اس نے غلط طریقہ اپنایا اور پھر خود بھی جو ہے اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا گیا. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة یعنی اے بنی اسرائیل کے لوگوں آپ کو چاہیے تھا کہ جتنے احسانات اللہ تعالیٰ نے آپ پر کیے ہیں جتنے واقعات انعامات احسانات آیات اور معجزات آپ کو دکھائے گئے ہیں اس سے آپ کے دل نرم ہو جاتے. لیکن آپ کے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے. بجائے آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے آپ کے دل بہت سخت ہو گئے اور آپ بڑھ چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنے لگے پیغمبروں کی مخالفت کرنے لگے. آپ کے دل اتنے سخت ہو گئے کہ کچھ ایسے بھی ہوتی ہیں کچھ پھر یہاں پہ پتھروں کی اگزامپل دی کہ کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جس میں سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں اور جو شک ہو جاتے ہیں جس میں سے پانی نکل آتا ہے. لیکن کچھ جو ہے وہ پتھر ان پہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی اور آپ کے دل جو ہے وہ ایسے پتھروں کی مانند ہے جن پہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی. اور کچھ پتھر ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے نیچے کی طرف گرتے ہیں اور گویا کہ وہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ جو ہیں آپ کے دل آپ بعض انسان جو ہیں ان کے دل اتنے زیادہ سخت ہو گئے ہیں کہ ان پر نہ تو کوئی نصیحت نہ کوئی عبرت نہ کوئی معجزہ نہ کوئی احسان کوئی چیز بھی اثر نہیں کر رہی. اور یہ ہے اللہم انی اعوذ بک من القسمۃ والغفلۃ. حدیث شریف میں آیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارے دل کو اللہ تعالیٰ غفلت سے بچائے کہ اے اللہ میں دل کی سختی غفلت سے آپ کی پناہ میں آنا چاہتی ہوں. اللہم
इन्नी अऊज़ु बिका मिनल क़स्वती वल गफ़लती, ये वाली दुआ पढ़नी चाहिए सबको कि अल्लाह ताला हमारे दिल को सख्ती से बचाए रखे। एक हदीस में हजरत अंस रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि चार चीजें बदबख्ती की निशानी होती हैं। एक, खौफे खुदा से आंखों से आंसुओं का ना निकलना, अल्लाह ताला के डर की वजह से आंसू ना निकलना। और एक रिवायत में ये भी है कि जब जिंदगी में कभी भी, लाइफ में कभी भी अल्लाह ताला के खौफ से, अल्लाह ताला के डर से अगर किसी का कोई आंसू निकलता है और जहां जहां पे वो आंसू लगा होता है वहां पे जहन्नम की आग हराम हो जाती है। और एक साहबिया रसूल थे, मुझे एग्जैक्ट नेम तो उनका याद नहीं, लेकिन वो इस तरह से करते थे कि जब वो रोया करते थे नमाज में, उनके हाथों पर जो आंसू गिरा करते, दुआ करते वक्त आंसू गिरा करते, तो वो उन आंसुओं को अपने हाथों पर मलने के बाद अपने फेस पे लगा लिया करते थे। कहते थे कि मैंने सुना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उस एरिया को महफूज रखता है जो कि अल्लाह ताला की याद की वजह से आंसू गिरा हो, तो वहां पे वो एरिया जो है उसको बचाया जाता है जहन्नम की आग से। इसलिए मैं ये अमल करता हूँ। एक तो ये था कि अल्लाह ताला के खौफ से आंसू ना निकलना आंखों से, दूसरा दिल का सख्त हो जाना, तीसरा उम्मीदों का बढ़ जाना, लालच का बढ़ जाना, ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, ये चीज हासिल कर लूं, ज्यादा से ज्यादा कसरत से चीज, अब उम्मीदों को बढ़ जाना, लालच का बढ़ जाना, और बहुत ज्यादा डिमांड्स का बढ़ जाना। ठीक है। और इसके अलावा चौथा ये है कि हिर्स, तमा, लालच, इन चीजों का पैदा हो जाना। अफततमाऊन, अफततमाऊन, क्या तुम तवक्का रखते हो अन युमिनू के मान लेंगे, लकुम तुम्हारे लिए, वक़द काना फरीकुन, एक फरीक था, मिनहुम उनमें से, यस्मऊन वो सुनते थे, कलाम अल्लाह, अल्लाह का कलाम, सुम्मा फिर युहर्रिफूनहु वो बदल डालते हैं इसको, मिन बादि मा अक़लूहु वहुम यअलमून, जो कुछ उन्होंने समझ लिया और वो जानते हैं। क्या आप तवक्का रखते हैं कि वो आपके कहने पर ईमान ले आएंगे? हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह ताला का कलाम सुनते हैं फिर इसको कुछ का कुछ कर डालते थे। ठीक है, इसको समझने की बजाय वो गलत कहा करते थे। वइज़ा लकुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, जब वो लोग मिलते हैं ईमान वालों से कहते हैं हम ईमान लाए। वइज़ा ख़ला बअज़ुहुम इला बअज़िन, लेकिन जब वो अपने बाज लोगों से मिलते हैं, क़ालू अतुहद्दिसूनहुम, क्या तुम हमें बताते हो, बिमा फ़तहल्लाहु, जो ज़ाहिर किया है अल्लाह ने, अलैकुम तुम पर, लियुहज्जुकुम, ताकि कोई दलील लाई जाए, बिही इसके जरिए से, इंदा रब्बिकुम अफ़ला तअक़िलून, इसके रब के नजदीक से क्या तुम अकल रखते हो? अवला यअलमून, क्या वो नहीं जानते, अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून, कि जो वो जाहिर करते हैं या वो जो छुपाते हैं, अल्लाह ताला हर चीज को जानने वाला है। यहाँ पे उन लोगों की बात की जा रही है जो मुसलमानों से मिलते थे और कहते थे कि हम तो ईमान ले आए, तन्हाई में जाते मुनाफिक यहूदियों से मिलते तो उनसे कहते कि हम ईमान तो नहीं लेके आए, हम तो मुसलमानों की बातें आपको बताने के लिए उनके पास जाते हैं ताकि आपको दलाइल दें और आपको बताएं कि ये देखें कि ये यहाँ पे क्या आया है। मीन्स कि वो ये भी कहा करते थे कि हम जो है कुरान में से माज़अल्लाह ऐसी चीजों को तलाशते हैं कि जो चीजें हमारी तौरात में भी बयान की गई हैं और कुरान पाक में भी, हम ताकि देख सकें कि वाकई ये अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा किताब है या नहीं। ठीक है, इस तरह की बातों के लिए तो यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहा है, अवला यअलमून अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून, क्या आप जो अपने दिलों में बातों को छुपाए हुए हैं, आपको लगता है कि हम बहुत लोगों को धोखा दे लेंगे, लोगों की बैक बाइटिंग कर लेंगे, लोगों के साथ बुरा कर लेंगे, उनको नीचे गिराएंगे, उनको नीचा दिखाएंगे? तो क्या आप नहीं जानते कि अल्लाह ताला जो आपने अपने दिलों में बड़े बड़े राज पोशीदा किए होते हैं लोगों के साथ बुरा करने के लिए, और अल्लाह ताला वो तमाम राज जानता है। अल्लाह ताला यहाँ पे यहूदियों को भी, उनको भी यहाँ पे सरजनश की जा रही है कि आप अपने दिलों में जो बातों को छुपाए हुए हैं या जो लोगों के सामने आप जाहिर करते हैं, मुनाफिक, डबल फेस हैं आप और मुनाफिक हैं, लेकिन अल्लाह ताला हर चीज को जानने वाला है।
اصل میں یہاں پہ بات کی جا رہی ہے وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ کہ جو تھے کچھ یہودی دینی پیشوا اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، اور تورات میں بھی ان کا آخری پیغمبر ہونا ذکر ہے، وہ آپ ہی ہیں، مگر وہ جان بوجھ کر اپنی آیات کو بدل ڈالا کرتے تھے، یحرفونہ، وہ بدل ڈالا کرتے تھے، تحریف کر دیا کرتے تھے، اور جو آپ کے اوصاف، جو آپ کی خوبیاں درج تھیں ان میں بھی وہ غلطیاں کر دیا کرتے تھے، یا ان میں بھی تحریف کر دیا کرتے تھے، ان کو بھی بدل ڈالا کرتے تھے، وہ یہ جان بوجھ کے کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا آپ لوگ عقل نہیں رکھتے؟ آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں اللہ رب العزت اس کو بخوبی جانتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں سے بہت سے ان پڑھ ہیں، امیون ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، وہ نہیں جانتے کتاب کو، الا سوائے امانیہ، ان کی آرزویں اور خواہشیں، وَإِنْ اور نہیں ہیں ان میں سے جو کہ گمان سے کام لیتے ہیں، اور ان میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، لیکن وہ جو ہے لوگوں کے خیالات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں اور اپنے گمان سے کام لیتے ہیں۔ فویل، ان کو بتا دیجئے، فویل للذین، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب بیدیہم، جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون، پھر وہ کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیشتروا، تاکہ وہ حاصل کریں، بھی اس سے ثمناً، قیمت، قلیلاً، تھوڑی، فویل، سو خرابی ہے، لہم، ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم، جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا اور اس کو آگے بھیج دیا، وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، جو وہ کماتے ہیں ان کے لیے بہت نقصان ہے۔ جیسے کہ آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ کچھ لوگ اس طرح سے تھے کہ وہ تحریف کر ڈالا کرتے تھے تورات میں، اور اس کو بدل دیتے تھے تاکہ قیمت لے سکیں، جیسے کہ بڑے بڑے سردار تھے، ان کو بتایا، لوگ مانتے تھے، یہودیوں کو مانتے تھے کہ یہ اہل کتاب ہے، بڑی رسپیکٹ کیا کرتے تھے ان کی، لیکن وہ لوگ کیا کرتے تھے، اپنے لوگوں کے کہنے کے مطابق، بڑے بڑے سرداروں کے کہنے کے مطابق ان آیات کو بدل ڈالا کرتے تھے، پھر اس کے بدلے میں قیمت لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یکتبون الکتاب بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ثم یقولون، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیشتروا بھی ثمنا قلیلا، اور تھوڑی قیمت، تھوڑی ہے دنیاوی قیمت ہے، چاہے ان کو بہت زیادہ قیمت مل جائے کرتی تھی اس ٹائم پہ، لیکن کسی کے پاس جتنی مرضی دولت ہو، کسی بھی طریقے سے ناجائز طریقے سے حاصل کی گئی ہے، جائز طریقے سے، دولت اس نے ختم ہونا ہی ہونا ہے، جتنی مرضی ڈھیروں ڈھیر جمع کرتے جائیں، مرضی جمع کرتے جائیں، اپنی ہماری خواہشات کبھی پوری نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، ہماری خواہشات بڑھتی جائیں گی، جو جتنا زیادہ کما رہا ہوتا ہے اس کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ دیکھیں، ہماری بنیادی چیزیں کیا ہوتی ہیں، کھانا پینا، پہننا، اوڑھنا، یہی ہوتی ہیں، اور سونا پینا، اس میں یہ ہماری بنیادی ضروریات ہیں جو ہم نے پوری کرنی ہوتی ہیں۔ غریب ہے وہ بھی کھاتا ہے، وہ بھی پیتا ہے، وہ بھی لباس پہنتا ہے، امیر ہے وہ بھی کھاتا ہے، پیتا ہے، لباس پہنتا ہے، لیکن دیکھیں بہت زیادہ ڈفرنس نہیں ہوتا ہے ان کے کھانوں میں، ان کے لباس میں، لیکن آج کل کی اگر کرنٹ سچویشن کی بات کریں تو بات آ جاتی ہے برانڈز پہ، برانڈز میں صرف وہ ایک ٹیگ لگا دیا جاتا ہے، یہ برانڈ ہے، اور ساتھ ہی جو ان کی دولت ہے، چاہے وہ لاکھوں کروڑوں کما رہے ہوتے ہیں، وہ ان راستوں سے نکل جاتی ہے، لباس وہ بھی پہن رہے ہیں، انہوں نے بھی لباس پہننا ہے، لباس غریب نے بھی پہننا ہے، لیکن ان کا یہ جو پیسہ ہے وہ اس طریقے سے پھر نکلتا ہے کہ ان کی خواہشات زیادہ بڑھ جاتی ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ہم تو اپنی بنیادی ضروریات کو ہی پورا کر رہے ہیں، ہم بہت زیادہ فضول خرچی نہیں کر رہے، لیکن ایک ایک چیز کا حساب لیا جاتا ہے، اور وہ اپنی ان ضروریات کو پورا کرتے ہیں ناجائز طریقے سے، مینس کہ وہ جو چیز تھوڑی قیمت میں بھی ملنی ہوتی ہے اس پہ زیادہ قیمت لگا دیں، یا جس طریقے سے بھی اس کو کہہ لیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں زیادہ جانتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ جتنی ہمارے پاس زیادہ بھی دولت آتی جائے گی وہ ایک دفعہ آ جانے کے بعد ختم ہو جانے والی ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ثمناً قلیلا، تھوڑی قیمت، دنیا کی قیمت کتنی زیادہ ہی مرضی کیوں نہ ہو وہ ختم ہونے والی ہے، اس لیے اس کو تھوڑی قیمت بولا گیا ہے، تھوڑی قیمت کے بدلے میں آپ آیات کو بیچ دیا کرتے ہیں، پھر ان سے کہا گیا کہ یہ
جو ہے آپ کی حاصل کردہ قیمت یہ آگ بن جائے گی. وقالوا اور انہوں نے کہا لن تمسن النار الا ایاما معدودہ ہرگز نہیں چھوئے گی آگ الا سوائے ایاما دن معدودہ چند گنتی کے. اب ان لوگوں کی آپ چیک کریں کہ وہ شوخیاں کس طریقے سے مار رہے تھے. جب ان سے کہا گیا ان کو پتا تھا نا تو رات میں صاف لکھا گیا تھا کہ اگر آپ نافرمانی کریں گے آپ کو عذاب سے دوچار کیا جائے گا آپ کو آگ میں ڈالا جائے گا. پھر وہ کہنے لگے لن ہرگز نہیں تمسن النار ہمیں آگ چھوئے گی الا ایاما معدودہ. اگر انہوں نے کہا ہماری تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنی زیادہ بنی ہوئی ہے ہمیں تو آگ بالکل نہیں چھو سکتی ہمیں تو عذاب بالکل نہیں آ سکتا. اگر کبھی ہمیں عذاب آئے گا یا ہمیں جو ہے آگ چھوئے گی الا ایاما معدودہ بس گنتی کے 2-4 دن ہوں گے جب ہم پہ یہ آئے گی مصیبت اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گی کیونکہ ہماری اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت زیادہ بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے الا ایاما معدودہ گنتی کے چند دن ہی ہوں گے کہ ہم عذاب سے دوچار ہوں گے اس کے بعد اس کو ختم کر دیا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قل اتخذتم کیا تم نے لیا ہے عند اللہ اللہ تعالیٰ سے عہدن وعدہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم نے میرے سے کوئی وعدہ لیا ہے کہ آپ کو عذاب نہیں دیا جائے گا. عہدن کوئی وعدہ فلن تو ہرگز نہیں یخلف اللہ اللہ تعالیٰ خلاف کرے گا عہدہ اپنے وعدے کے. ام تقولون کیا تم کہتے ہو علی اللہ اللہ تعالیٰ پر ما لا تعلمون جو تم خود بھی نہیں جانتے. اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو وہ تو باتیں آپ خود بھی نہیں جانتے کہ آپ کیا باتیں کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں عذاب سے دوچار بھی کرے گا تو گنتی کے الا ایام معدودہ گنتی کے چند دن ہوں گے. بلا من کسب بلا کیوں نہیں من جس نے کسب کمایا سیئاتن کوئی برائی و احاطت اور گھیر لیا بھی اس کو خطیئتہ اس کی خطائیں فاولئک پس یہی لوگ ہیں اصحاب النار دوزخ والے ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. والذین آمنوا اور جو لوگ ایمان لائے وعملوا الصالحات جنہوں نے نیک اور صالح عمل کیے اولئک اصحاب الجنت یہی لوگ ہیں جنت والے ہم فیہا خالدون اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے. سٹارٹ میں بات کی گئی ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. اس میں کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ اس طرح کے تھے ان کو لگتا تھا کہ ہم لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ اتنی گمان رکھا کرتے تھے کہ بس ہم سنی سنائی باتوں پہ یقین رکھتے ہیں تو ہمیں جنت تو ملنے ملی ہے. اور کچھ لوگ جو تھے وہ ڈبل فیس تھے وہ جھوٹے تھے وہ ایک جگہ منافق تھے ایک جگہ سے باتیں سن کے دوسری جگہ پہ کیا کرتے تھے اور وہ جو تھے بدل ڈالا کرتے تھے جو کتاب کے الفاظ تھے تورات کے الفاظ تھے ان کو بدل ڈالا کرتے تھے اور عوام سے اس کا کچھ معاوضہ وصول کر لیا کرتے تھے ان کے بارے میں بات کی گئی ہے. پھر کچھ لوگ ایسے تھے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر ہمیں ایک تو کوئی سزا ملنی نہیں ہے اگر سزا ملے گی تو وہ چند دن کے لیے ہوگی اور اس کے علاوہ ہمیں کبھی بھی سزا نہیں ملے گی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ اپنی طرف سے اس طرح کی باتیں کر رہے ہو حالانکہ میں نے تو آپ سے ایسا کوئی وعدہ کیا ہی نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا ہے کہ جو لوگ مومن ہیں نیک اعمال کریں گے ان کے ساتھ ان کا ریوارڈ جنت ہے. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں نیک کام کریں یہ لوگ اہل جنت ہیں اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.